सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बूढ़े बाबे की ये बोली बाली सीधी सादी बातें सुनकर बाबा जी और हाजरीने मजलिस बहुत महजूज हुए। बाबा जी ने फरमाया, भाई बुजुर्गा, ये तुम्हारे यार ने तो तुम्हें बिल्कुल बड़े फ़ायदे और इल्म की बात बताई। कुरान मजीद तो वाकई चिरागे दीन और नूरे हिदायत है। जिसने इसे पकड़ा, पढ़ा, सीखा, हिफ्ज़ किया, फिर इसे संभाला और इसके मुताबिक अमल किया, इसने फलाह पाई। अब बोलो क्या इरादे हैं। वो रेशाज़ादा हाथों का बोंपो कान पे धरते हुए बोला, पीर जी ज़रा उच्ची बोलो, मैनू घट सुनाई देंदा है। बाबा जी ने बड़ी नरमी से ज़रा बुलंद आहंग में फिर अपनी बात दोहराई। बाबे ने अपने इसी देहाती लहजे में जवाब दिया, पीर जी इरादा तो यही लेकर आपके कदमों में पहुंचा हूँ कि आप मुझे खुदा वास्ते चिराग दीन बना दें। मैं कुरान शरीफ का हाफिज़ बनना चाहता हूँ। बाबा जी अब संजीदगी से पूछने लगे, बाबा जी आपने नाजरा तो पढ़ा होगा। नहीं जी, मैंने कुछ पढ़ा होता तो आपके पास क्यों आता। नहीं जी, मैंने कुछ पढ़ा होता तो आपके पास क्यों आता। बाबे ने इसी टेम्पो में जवाब दिया। बाबे के बाकी इंटरव्यू से मालूम हुआ कि उसे ना तो नमाज आती है और ना ही कोई आयत या सूरत, और तो और कलमा तैयबा की ज़ेर ज़बर की गलती के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोना पाक या रसूल अल्लाह पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह शरीफ भी सेहत से नहीं पढ़ सकता था। बाबा जी ने जब उसकी ऐसी इल्मी सूरत-ए-हाल देखी और ज़ुबान लहजा यादाश्त वगैरह को भी नाकाबिले भरोसा पाया तो बाबे को मशवरा दिया कि तुम सिर्फ कलमा शरीफ अच्छी तरह से सही याद कर लो और हर वक्त इसी का विर्द किया करो। इंशाअल्लाह तुम चिराग दीन बन जाओगे और अल्लाह मेहरबान हुआ तो कब्र भी रोशन रहेगी। अगले जुम्मा के रोज़ मुझे आकर कलमा पाक का सबक सुनाना। बाबा जी ने कलमा शरीफ पढ़ाकर बाबे को रुखसत कर दिया। अगले जुम्मे के रोज़ जब बाबे ने आकर कलमा सुनाया तो और वही सोना पाक या रसूल अल्लाह कलमे में मौजूद था। बाबा जी सख्त जुज़्बुज़ हुए कि 8 दिनों की दोहराई और पकाई के बाद भी बाबे का कलमा कच्चे का कच्चा ही रहा। बाबा जी कलमा तैयबा को सही और दुरुस्त मुखरज की अदायगी के साथ पढ़ना ही दुरुस्त और सवाब है। गलत या बढ़ा घटा कर पढ़ने से गुनाह होता है। बाबा जी ने दोबारा ज़ेर ज़बर की गलतियां सही कराईं और सोना पाक के ज़ायद अल्फाज लगाने से मना फरमाया। बाबा पोपले मुंह से कलमा दोहराते हुए चला गया। अगले जुमे नमाज से पहले बाबा हाजिर हो गया। आते ही हाथ खड़े कर दिए। पीर जी ज़ेर ते ज़बर दी गलती तो ठीक हो गई है, पर सोना पाक लगाए बगैर मैं कलमा शरीफ नहीं पढ़ सकता। मेरे मुंह से खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलता ही नहीं है। आपके बच्चे सलामत रहें। आप अल्लाह को लूँ मुझे सोना पाक लगाकर कलमा पढ़ने की इजाज़त ले दें। बेशक कह दें कि बाबे चिराग दीन दे मुंह खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह फबदा ही नहीं। बाबा जी और हम सब हम नशीन बाबे चिराग दीन का पोपला मुंह देख रहे थे। बाबा जी ने तीसरी बार फिर बाबे को कलमा पाक पढ़ने की तलकीन करके रुखसत कर दिया। इस बार रुखसत होते समय वो बूढ़ा कुछ दिल गिरफ्ता सा नजर आया। कुछ दिनों से बाबा जी के दुश्मनों के मिजाज बरम थे। मजालसे खासो आम मौकूफ थी। खाने पीने और इबादत के औकात में भी खलल वाक़ था। रोज़ाना आने जाने वाले अहबाब के अलावा हम 2-3 खादम ख़ास जिन्हें बाबा जी के मिजाज में खासा दखल था परेशान से थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
ایسی کسی میں جرت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لے دے کر ایک میں ہی بچا تھا کہ جس پہ سب کی نظر تھی کہ میں ٹو لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہے، نصیب دشمنہ طبیعت پہ کیا بوجھ ہے۔ زورانے کے فوراً بعد کیلولے سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پہ نیم دراز سے کسی کتاب کے مطالعہ میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پہ سفر کرنے کے بعد جب ہم بابے کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب یہ معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیق ہے، اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابے چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے لیے مصلی پہ لا کھڑا کیا۔ خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابے چراغ دین کا یہ عالم کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کراؤ۔ پھر وہی بات کہ بابے چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے میں اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی ہے تو بابا رکوع میں چلا جاتا ہے، قعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا خراٹے بھی لینے لگتا ہے۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے ہیں۔ اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خرد و کبیر کی نماز کا فرسٹ کیپٹن بنا کر مسجد کے کاک پیٹ میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سب ہی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ منہ کعبے کی طرف کرے، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹ بٹ سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا، خود ہی اس کے ہاتھ ناف پہ رکھوائے، خود اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاق حافظ قرآن پورا پارا ختم کر رہے۔ بابا چراغ دین آگے کھڑا کچھ پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیوں اور پاؤں کو کھجلانے لگتا۔ بوڑھے، بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنے شروع کر دیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین، جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب ہڑبڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسی بدستور چل رہی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا، بابا چراغ دین وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہ یہ لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں تھے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا تھا، کھسر پھسر ہو رہی تھی۔
ایک دوسرے کو کونیاں ماری جا رہی تھیں۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہیں پڑا رہے۔ اب 5-7 نفر اور کم ہو گئے۔ امام صاحب کے خراٹوں کی آوازیں مسجد کے سکادے تک سنائی دے رہی تھیں۔ 2-4 اور سکہ قسم کے نمازی لاہور پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر گھروں کو نکل گئے۔ اب پچھلی والی 5 صفوں کی حالت مکئی کی اس کچی پکی چھلی بھٹے جیسی تھی جس کے چھدرے چھدرے دانے ہوتے ہیں۔ صرف پہلی صف جس میں کچھ معززین گاؤں اور بابا جی سرکار تھے، دائیں بائیں، اور آخری 1-2 نمازی غائب ہو جانے کے باوجود سالم تھی۔ کہیں پیچھے سے کسی بچے کی آواز ابھری، اے بابا دینیا، مر گیا ہے یا جیونا ہے؟ ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک و دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا کہ آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور لوگوں تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مراجعت کر گئی ہے۔ ان پڑھ دیہاتی سا بابا چراغ دین جسے نماز آتی تھی اور نہ ہی کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ پاک نے اپنے اس سادے مرادے انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا ہے جس کی خواہش ولی اور قطب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملط ادا، سادگی، بولپن، نادانستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور کہیں بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں، عاملوں کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کے ذرا سے زام پہ انہیں کار مذلت میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں ادنا و اعلیٰ صرف اس کے خوف، اخلاص، تقوی، مخلوق کی خدمت سے اور اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نسب، دستار و کلا، علم، داڑیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہو، وہ تمہاری عبادتوں، ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو گناہگار اور گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہو۔ بات میرے تیسرے کلمے کے ورد سے شروع ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اس کا خفی ورد میرے پاک پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا کر دیا ہوا تھا۔ اس میں مزید استقامت اور برکت بابا جی کی اجازت اور تصرف نظر سے ملی۔ بابا چراغ دین کا قصہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ بابے جیسا ہی معاملہ ہے۔ میں بھی نابلد ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں آتا۔ میرے دنیاوی علم کا معیار تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ مجھے 12 مہینوں کے نام پوری گنتی نہیں آتی، یعنی میں اتنا بھی نہیں جانتا جتنا ایک 8ویں جماعت کا طالب علم جانتا ہے۔ کچھ ایسی حکمت تھی کہ جو مجھے جاننا اور پڑھنا چاہیے تھا وہ باوجود کوشش کے جان اور پڑھ نہ سکا، اور جو شاید میرے لیے ضروری اور اہم نہ تھا میرے اپنے فہم کے مطابق مجھے مانگے چاہے بغیر ہی مل گیا۔ کئی بار قرآن الحکیم ناظرہ پڑھنے کے باوجود آج تک میں کوئی آیت مبارکہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ فرقان الحمید کا تصور آتے ہی کانپا سا لگ جاتا ہے کہ پڑھوں تو کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، دعائے قنوت، سارے کلمے، ایمان کی صفت، چھوٹی بڑی نماز جنازہ، نکاح کی دعائیں، یہاں تک کہ نماز کے بعد جو دعائیں بچوں کو بھی آتی ہیں مجھے نہیں آتی۔ ٹوٹی پھوٹی نماز میں زیادہ تر سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر سے کام چلاتا ہوں۔ کئی بار اکثر مواقع پہ میں پھنس بھی جاتا ہوں۔ بولے لوگ میری عمر، داڑھی اور ظاہری بزرگی، کالے کپڑوں سے متاثر ہو کر مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔
ان موقعوں پر میری جان پہ بن جاتی ہے۔ میں مختلف ہیلوں سے جان چھڑاتا ہوں، آخری حربہ یہی استعمال کرتا ہوں کہ بھائی میں کسی اور مسلک سے ہوں، میرے پیچھے آپ کی نماز مشکوک ہو جائے گی۔ ان سب بہانوں کے باوجود کہیں نہ کہیں قابو آ ہی جاتا ہوں، اور شاید اتنی اذیت تختہ دار پہ کسی مجرم کو محسوس نہیں ہوتی ہوگی جو اس وقت مجھے ہوتی ہے۔ رکوع کا خیال، نہ سجدے کی خبر، اور وہی باب چراغ دین والا حال۔ کئی ایک بار قرأت والی نماز میں پھنس گیا، سورہ کوثر سے مختصر کیا کوئی سورہ ہوگی، ایک آیت پڑھ کر آگے، پھر خود بخود تیسرا کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ حج کیسے ہوتا ہے، عمرہ کے مختلف مراحل میں کیا پڑھا جاتا ہے، مناسک کیا ہیں، مختلف مقامات کی دعائیں، توبہ کریں جو مجھے کچھ آتا ہو، ہر جگہ تیسرا کلمہ ہی چلتا ہے۔ کئی بار نماز جنازہ اور نکاح مسنونہ پڑھانے کے لیے زبردستی دھر لیا گیا، اور خدا جانتا ہے کہ آج تک باوجود یاد کرنے کے مجھے یہ معلوم نہیں کہ نماز جنازہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کتنی تکبیریں، رکوعوں اور سجدوں کا فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ کا بند کرنے اور کھولنے اکثر کانی آنکھ سے دائیں بائیں دیکھ کر تقلید کر لیتا ہوں، اور یقین فرمائیں کہ کئی بار ایسی جگہوں پہ جنازہ پڑھانے پہ مجبور ہوا کہ وہاں شاید مجھے ہی سب سے زیادہ نیک اور دینی معاملے میں معتبر سمجھ لیا گیا ہو۔ کئی مقامات ایسے بھی آئے کہ انکار کی جگہ یا گنجائش نہیں تھی، یہ بھی یاد نہیں تھا کہ نیت اور تکبیریں کتنی ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑاتا ہوں کہ مولا کیا کروں، بس تو ہی معاف کرنے والا ہے، اس میت کے گناہ بخشنے والا، اور ان سادہ لو انسانوں سے میری عزت سعادات محفوظ رکھنے والا۔ پھر میں کمال مکاری سے کسی اچھی سی داڑھی والے کو پاس بلا کر آہستہ سے بلغمی سی آواز نکال کر کہتا ہوں کہ حضرت میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، عذرائے کرم ذرا بلند آواز سے نماز جنازہ کی نیت بما تکبیروں، رکعتوں اور طریقہ دہرا دیں، جزاکم اللہ فی الدارین۔ جلدی سے یاد کر کے فوراً پڑھا دیتا ہوں۔ کئی ایک بار تکبیروں میں کمی و بیشی بھی واقع ہو گئی، پھر ایسے ایمرجنسی اور دکھ و اندوہ کے موقع پر کسے تکبیریں اور ہاتھ اٹھانے چھوڑنے یاد رہتے ہیں، ہر ایک کے دماغ میں اپنی نماز جنازہ گھسی ہوتی ہے۔ میں بھی صرف اور صرف تیسرا کلمہ ہی پڑھتا ہوں، یا یوں کہیے کہ یہی تو ہے جسے میں پڑھ سکتا ہوں۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔